बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या शहादत न सिर्फ इस्लामी तारीख़ का एक अहम वाक़या है बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ में इसको एक खास इम्तियाज़ हासिल है। इसमें एक तरफ जुल्म जर, संग दिली, बेहयाई और मोहसन कशी के ऐसे होलनाक और हैरत अंगेज वाक़यात हैं कि इंसान को इनका तसव्वुर भी दुश्वार है, और दूसरी तरफ आले तहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मो चिराग और उनके 70-72 मुतल्लिकीन की छोटी सी जमात का बातिल के मुकाबले बरजहाद और इस पर साबित कदमी जानसारी के ऐसे महिरुल अकूल वाक़यात हैं जिनकी नज़ीर तारीख़ में मिलना मुश्किल है। इन दोनों में आने वाली नस्लों के लिए हज़ारों इबरतें और हिकमतें पोशीदा हैं। वीडियो का असल मतन तारीख़ कामर इब्न अल-असीर जो अज़ीज़ुद्दीन इब्न अल-असीर जज़री की तनसीफ और कुतुब तारीख़ में हर तबका में मकबूल और मुस्नद मानी गई उससे बयान किया गया है। नाज़रीन, आपने वाक़या करबला कई बार पढ़ा और सुना होगा, और आप में से ज़्यादातर लोगों ने करबला का वाक़या करबला की हद तक ही पढ़ा होगा या सुना होगा। आज की वीडियो में वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र बयान करेंगे। ये वाक़यात एक दरियाए खून है जिनमें दाखिल होना आसान नहीं। इन वाक़यात को लिखने और देखने सुनने के लिए जिगर थाम कर बैठना पड़ता है। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से फितनों का एक गैर मुनक़ता सिलसिला शुरू हो जाता है। इनमें मुनाफ़िकीन की साजिशें, बोले बाले मुसलमानों के जज्बात से खेलने के वाक़यात पेश आते हैं। मुसलमानों की आपस में तलवारें चलती हैं। मुसलमान भी वो जो खैरुल खलाइक बाद अंबिया कहलाने के मुस्तहिक़ हैं। खिलाफत का सिलसिला जब अमीर माविया रज़ी अल्लाह पर पहुँचता है तो हुकूमत में खिलाफत राशिदा का वो मिसाली रंग नहीं रहता जो खुलफाए राशिदीन की हुकूमतों को हासिल था। हज़रत माविया को मशवरा दिया जाता है कि ज़माना सख्त फितनों का है, आप अपने बाद कोई ऐसा इंतजाम करें कि मुसलमानों में फिर तलवार ना निकले और खिलाफत इस्लामिया पारा पारा होने से बच जाए। बात तकाज़ा हालात यहाँ तक कोई नामकूल या गैर शरई बात भी ना थी, लेकिन इसके साथ ही आपके बेटे यजीद का नाम खिलाफत के लिए पेश किया जाता है। कूफा से 40 मुसलमान आते हैं या भेजे जाते हैं, माविया से इनसे दरखास्त करें, आपके बाद आपके बेटे यजीद से ज्यादा कोई काबिल और मुल्की सियासत का माहर नजर नहीं आता, इसके लिए बैत खिलाफत ली जाए। हजरत माविया अपने मखसूसीन से मशवरा करते हैं, इनमें इख्तलाफ होता है, कोई मुवाफकत में राय देता है, कोई मुखालफत में। यजीद का फस्को फजूर इस वक्त तक खुला नहीं था, बिल आखिर बैत यजीद का कसद कर लिया जाता है। शाम और इराक में मालूम नहीं किस किस तरह से लोगों ने यजीद की बैत का चर्चा किया और ये शोहरत दी गई कि शाम, इराक, कूफा, बसरा यजीद की बैत पर मुत्तफिक हो गए हैं। अब हजाज की तरफ रुख किया गया। हजरत माविया की तरफ से अमीर मक्का और मदीना को इस काम के लिए ममूर किया गया। मदीना का आमल मरवान था, उसने खुतबा दिया और लोगों से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन माविया रजी अल्लाह, अबू बकर उमर की सुन्नत के मुताबिक ये चाहते हैं कि अपने बाद के लिए यजीद की खिलाफत पर बैत ली जाए। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर खड़े हुए और कहा, यह गलत है, ये अबू बकर उमर की सुन्नत नहीं बल्कि कसरो कैसर की सुन्नत है। अबू बकर और उमर ने खिलाफत अपनी औलाद में मुंतकिल नहीं की और ना अपने कुंबा और रिश्ता में। हजाज के आम मुसलमानों की नजरें अहले बैत ठार पर लगी हुई थी, खुसूसन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। जा तौर पर हजरत माविया की बजाय हजरत इमाम हुसैन को खिलाफत का सही हकदार समझते थे। वो इसमें हजरत हुसैन, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला अबी अब्बास की राय के मुंतजर थे कि वो क्या करते हैं। इन हजरात के सामने अव्वल तो किताब सुन्नत का असूल ये था कि खिलाफत इस्लामिया खिलाफत नबूवत है, इनमें विरासत का कोई काम नहीं। बाप के बाद बेटा खलीफा हो, बल्कि जरूरी है आजादाना इंतखाब से खलीफा का तकर्रर किया जाए। दूसरे, इनकी निगाह में यजीद के जाती हालात भी इनकी इजाजत नहीं देते थे, इसको तमाम ममालिक इस्लामिया का खलीफा मान लिया जाए। इन हजरात ने इस तजवीज़ की मुखालफत की, इनमें से आखिरी दम तक मुखालफत पर रहा है। इस हक गोई और हमायत के नतीजे में मक्का, मदीना और कूफा और करबला में कत्ले आम के वाक़यात पेश आए। हजरत माविया ने खुद 51 हिजरी में हजाज का सफ़र किया, मदीना तैयबा तशरीफ लाए, इन सब हजरात से गुफ्तगू की, सब ने खुले तौर पर मुखालफत की। हजरत अमीर माविया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ ले गए और इनसे ये शिकायत की कि ये हजरात मेरी मुखालफत करते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने इनको नसीहत की कि मैंने सुना है कि आप इन पर जबर करते हैं और कत्ल की धमकी देते हैं, आप हरगिज ऐसा ना करें। हजरत माविया ने फरमाया, ये गलत है। शाम, इराक और आम इस्लामी शहरों के बशिंदे यजीद की बैत पर मुत्तफिक हो चुके हैं, बैत खिलाफत मुकम्मल हो चुकी है, ये चंद हजरात मुखालफत कर रहे हैं। आप ही बतलाइए कि मुसलमानों का कलमा एक शख्स पर मुत्तफिक हो सकता है और एक बैत मुकम्मल हो चुकी है, क्या मैं इस बैत को मुकम्मल होने के बाद तोड़ दूंगा? उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, ये आपकी राय है, आप जाने, लेकिन ये कहती हूँ कि इन हजरात पर तशद्दुद ना कीजिए, एहतराम के साथ इनसे गुफ्तगू कीजिए। हजरत माविया ने इनसे वादा किया कि मैं ऐसा ही करूँगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत माविया के क़याम मदीना के ज़माने में ये महसूस करते थे कि हमें मजबूर किया जाएगा, इसलिए माँ अहलो अयाल मक्का मुकरमा पहुँच गए।
عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آپ سے بھی پہلے خلفاء تھے، ان کی بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کی ہے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق سے ڈراتے ہیں، سو یاد رکھیں میں کبھی بھی تفرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہیں بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر سے اس معاملے پر گفتگو فرمائی، انہوں نے شدت سے انکار کیا، میں تو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت امام علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر خود جا کر حضرت معاویہ سے ملے اور ان سے کہا، آپ کے لیے کس طرح مناسب ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی بیعت پر اصرار کریں؟ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں، آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا، یا وہ کام کریں جو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ تو اس کے خاندان کا تھا نہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار، اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت معاویہ نے اپنی رائے پر اصرار کیا، اب تو یزید کی بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں پر جائز نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں، اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی وفات ہوگی اور یزید بن معاویہ نے اس کی جگہ لے لی۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کو بیعت خلافت پر مجبور کریں اور ان کو اس معاملے پر مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ کس طرح اس حکم کی تکمیل کرے۔ مروان بن حاکم جو اس سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورے کے لیے بلایا، اس نے مشورہ دیا، ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلایا جائے، اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر کو پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا، امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا، دونوں نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت امام حسین سے کہا یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں یہ کوئی خاص راز ہے۔ حضرت امام نے اپنی ذہانت سے پوری بات سمجھ لی اور فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا اب آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر اس کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں، میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ دوں گا، اگر کوئی ضرورت پڑی تو میں کی امداد حاصل کر سکوں گا۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس پہنچے، وہاں مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے یزید کا خط حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا جس میں حضرت معاویہ کی وفات کی خبر اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت معاویہ کی وفات پر اظہار غم اور افسوس کا اظہار کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب سامنے رکھیں، اس وقت میں حاضر ہو جاؤں گا، جو کچھ بھی ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے حضرت امام علیہ السلام کو واپس جانے کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی اس پر قدرت نہ ہوگی، میرا خیال ہے ان کو روک لیں، جب تک بیعت نہ کرے نہ جانے دیں ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت امام حسین نے مروان کو سخت جواب دیا تو کون ہوتا ہے میں قتل کروانے والا، اور یہ فرمایا اور وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی تو نے موقع ضائع کر دیا ہے۔ ولید نے کہا خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ حسین کو قتل کرو تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ نجات نہیں پا سکتا۔
حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی جعفر رضی اللہ کو ساتھ لے کے راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین علیہ السلام نے بھی یہی صورت اختیار کی اور اپنے اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر ان کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمر بن سعید اشتق کو امیر مدینہ بنایا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو کو بنایا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمر بن زبیر بن عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں کوتاہی نہ کرے۔ عمرو بن زبیر نے پہلے تو مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد عمرو بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شریک خزائی نے عمرو بن سعید کو اس حرکت سے روکا۔ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدائے تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے۔ عمرو بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے بھیج دیا جنہوں نے ان کو شکست دی اور عمرو بن زبیر نے ابن القمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ بن متی ملے۔ دریافت فرمایا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن متی نے کہا کہ میں ایک خیر خواہ مشورہ دیتا ہوں، آپ مکہ میں ہی رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے، آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت امام علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر نے بیعت یزید سے انکار کیا تو کچھ حضرات نے حضرت امام علیہ السلام کو خط لکھا کہ ہم یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے۔ اس کے 2 روز بعد ہی اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت امام علیہ السلام کے پاس پہنچے جس میں یزید کی شکایت، ان کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا۔ چند وفود بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حسین علیہ السلام وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے مگر حکمت و دانشمندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط بھی بھیجا۔ بعد اسلام مسنون مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا۔ میں اپنے چاچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کے بعد مجھے خط لکھے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی نماز ادا کی، اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے، کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سناتے، جن کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگایا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت امام علیہ السلام کے لیے بیعت کر لی۔ یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اگر تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ پہلے ان کے تابع ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح اور معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی، مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضا اس قدر حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کوفے کے حاکم تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا جس میں کہا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ میں شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی، اپنے امام یزید کی بیعت توڑ دی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔
عبداللہ بن مسلم بن سعید جو بنی امیہ کا حلیف تھا یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان کی اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی، جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جواب دیا میں اللہ کی اطاعت میں کمزور اور بزدل سمجھا جاؤں گا، یہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ اس مصیبت میں دلیر اور بہادر کہلاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا جس میں مسلم بن عقیل کے آنے اور حضرت امام علیہ السلام کے لیے بیعت لینے کا ذکر کیا گیا، اور خط میں لکھا اگر تمہیں کوفے کی کچھ ضرورت ہے، اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجو، آپ کے لیے احکام کی قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہے یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی یزید کو خط لکھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ کے مشیر خاص سر جون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفے کی حکومت کس کے سپرد کریں۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا عامل بنایا جائے، لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہیں تھے، اس لیے سر جون نے کہا آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت معاویہ زندہ ہو جائیں تو آپ کو کوئی مشورہ دو تو آپ قبول فرمائیں گے؟ یزید نے کہا بے شک۔ اس وقت سر جون نے حضرت امیر معاویہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی امارت پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ یزید نے ان کے مشورے کو قبول کیا، عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا، اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کریں اور قتل کر دیں یا کوفے سے نکال دیں۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفے جانے کا عزم کر لیا۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھی مسلم بن عمر باہلی اور شریک ابن اور کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفے کے لوگ پہلے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام علیہ السلام ہیں۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کڑتا تھا کہ کوفہ میں تو حضرت امام علیہ السلام کا پورا تسلط ہو چکا ہے، اب پورے شہر کوفہ میں حضرت امام علیہ السلام کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی، لوگ جوگ در جوگ زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو خبر ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا، لوگوں کا ایک ہجوم حضرت امام حسین علیہ السلام سمجھ کر ساتھ تھا، جن کا شور و شگب اور ہنگامہ نعمان ابن بشیر نے اندر سے سنا تو وہیں سے آواز دی جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے سپرد ہے وہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اس کے علاوہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب معاملہ مزار اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نماز کو آواز دی، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مأمور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا، اندر جانے کے بعد پھر بند کر لیا گیا۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے تم میں سے جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو حق دیا جائے، جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جو سرکشی اور نافرمانی کرے اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو میں امیر المومنین کا تابع فرمان رہ کر اس احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے ساتھ مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں۔ میرا کوڑا میری تلوار ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں گے اور میرے احکام کی مخالفت کریں گے۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آئیں۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل جو مختار ابن ابی عبید کے گھر پر مقیم تھے حضرت حسین کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے۔ ان کو جب ابن زیاد کی تقریر کا علم ہوا تو خطرہ ہوا کہ اب ان کی مقبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ مرادی کے مکان پر گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا اور وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا میں تمہارے گھر تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جاتے، مگر اب آپ داخل ہو چکے ہیں، میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل ان کے مکان پر روح پوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہتے تھے۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر مسلم بن عقیل روح پوش ہوئے تھے بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیمار کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد سلوہ نے ان سے کہا یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کرا دو۔ ہانی ابن عروہ نے کہا شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کر دوں، اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔
مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن اور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو گیا اور جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا۔ یہ بیمار پڑا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک بن اور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک ابن اور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ اس پر حملہ کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر قصر عمارت میں بیٹھیں، اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں آپ کا انتظام کر دوں گا جو آپ کے حق میں درست ہوگا۔ مگر اس وقت ان کے میزبان بانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ کوئی میرے گھر پر آئے اور اسے مار دیا جائے، اور اب جب پوری طرح ابن زیاد پر راز فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی۔ لوگوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی بن عروہ ہم سے نہیں ملے۔ لوگوں نے بیماری کا عذر بتایا مگر اس کو تو گھر کے بیدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے اچھے ہو چکے ہیں، گھر کے دروازے پر پہرے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ لوگ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور ہمارے پاس آئیں۔ یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے اور حالات کی نزاکت کا بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے سوار ہو گئے۔ جب قصر عمارت کے قریب پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں ہے۔ آنے والوں میں ان کے عزیز حسان بن عثمہ بھی تھے۔ ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے۔ احسان نے جواب دیا آپ بالکل فکر مت کریں، کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ احسان ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ لوگ ہانی کو ساتھ لیے ہوئے قصر عمارت میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شریح سے کہا ایک خائن کو خود اس کے پاؤں نے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب قریب آئے تو ابن زیاد نے شعر پڑھا، یعنی میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ ہانی نے کہا یہ کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں؟ آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے، ان کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہو۔ ہانی نے انکار کیا اور گفتگو طویل ہوئی تو ابن زیاد نے اپنے جاسوس کو سامنے کر دیا جس کے ذریعے خبریں پہنچتی تھیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی پریشان ہو گئے، پھر ذرا سنبھل کر بولے میری بات سنیے اور اس کو سچ مانیے، واللہ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے مسلم بن عقیل کو نہ بلایا ہے، مجھے ان کے معاملے میں کوئی خبر نہ تھی کہ اچانک اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا پایا اور مجھ سے میرے گھر مہمان ہونے کے لیے کہا۔ مجھے ان کی بات رد کرنے میں حیا مانع ہوئی اور اس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ میں مجبور ہو کر اپنے گھر داخل کیا اور مہمان بنایا۔ اگر آپ مجھ سے مطمئن ہیں تو میں اپنے گھر جاؤں گا اور اسے گھر سے نکال دوں گا اور آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل کو میرے سپرد نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اپنے مہمان کو تمہارے سپرد کر دو، تم اسے قتل کر دو۔ جب ہانی کی یہ پختگی دیکھی تو ابن زیاد ان کے مصابِ خاص مہران نے ہانی کو پکڑ کر ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، اور کہا اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ہانی نے کہا میرا قتل کر دینا تیرے لیے آسان نہیں ہوگا، ایسا کرو گے تو تمہارے قصر عمارت کو تلواریں گھیر لیں گی۔ اس پر ابن زیاد اور برا فروختہ ہوا اور مار پیٹ شدید کر دی۔ ادھر شہر میں مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ خبر عمرو بن حجاج کو پہنچی تو بہت سے نوجوانوں کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچ گئے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اب تو ابن زیاد کو فکر پڑ گئی۔ قاضی شریح کو کہا آپ باہر جا کر دیکھو اور لوگوں کو بتلائیں ہانی بن عروہ صحیح سالم ہے، قتل نہیں کیے گئے، میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اور شریح کے ساتھ ایک اپنا آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ ابن زیاد کے کہنے کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ قاضی شریح کا یہ قول سن کر عمرو بن حجاج نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا اب اطمینان ہے، تم گھر واپس چلے جاؤ۔ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور ان کے قبیلے کے ہنگامہ ابن زیاد کے قصر کا محاصرے کی اطلاع جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو نکلے اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی تھی ان کو جمع کیا اور 4,000 آدمی جمع ہو گئے، جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کی قصر عمارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مقفل کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں نے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلے پر آئے تھے اور شام تک اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سردار تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں میں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے۔
اور ان کو کہا تم باہر جا کر اپنے حلقہ اثر کے ساتھ لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے روکو، مال و حکومت کا لالچ دے کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم سے جدا کر دو، اور حکم دیا کہ تم لوگ قصر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو، اس خوف و طمع کے ذریعے ان کے محاصرے سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹے بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگی، یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بھی یہاں سے واپس ابو آب کندہ کی طرف جانے لگے۔ جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ ان کی طرف ایک آدمی نہ رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا کوفے کی گلیوں میں سراسیما پھرتے تھے، اب کہاں جائیں؟ بالآخر کندہ کی عورت تاؤ کے گھر پہنچے۔ اس کے لڑکے اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے، وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے اس سے پانی مانگا، پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا آپ پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل خاموش رہے، اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہا اور مسلم بن عقیل خاموش رہے۔ پھر عورت نے سختی سے کہا کہ آپ کو اپنے دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر جائیے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے مجبور ہو کر کہا اس شہر میں میرا کوئی نہیں ہے، نہ خاندان ہے، کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا۔ عورت کو رحم آ کر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں داخل کر دیا اور کھانا پیش کیا۔ مسلم بن عقیل نے کھانا نہ کھایا۔ اسی عرصہ میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے، دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہیں۔ بات پوچھی تو عورت نے اس لڑکے سے چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو شرط پہ بتایا کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے۔ اس طرح ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور و غب قصر کے گرد موجود نہیں تو اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ اس نے آ کر بیان کیا کہ میدان صاف ہے، کوئی نہیں۔ اس وقت ابن زیاد اپنے قصر سے اتر کر مسجد میں آیا اور منبر کے گرد اپنے خواص کو بٹھایا اور اعلان کیا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد بھر گئی۔ ابن زیاد میں خطبہ دیا، اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر سے ابن عقیل کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، جو کوئی اس کو ہمارے پاس لائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنی پولیس کے افسر ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازے پہ پہلا لگا لو، کوئی باہر نہ جا سکے، سب کے گھر کی تلاشی لو۔ اس تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے تو خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن اشیش کو اس کا پتہ بتلا دیا، اور اس طرح ابن زیاد کو اس کی خبر کر دی گئی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشیش کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ ان کو گرفتار کے لیے بھیج دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو دروازے پر تلوار لے کر آگے اور سب کا مقابلہ کر کے دروازے سے نکال دیا۔ وہ لوگ پھر لوٹے، پھر مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں آپ زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے، پتھر برسانے شروع کیے اور گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل ان سب کے حربوں کو تنہا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے۔ محمد بن اشیش نے ان کے قریب ہو کر پکارا، میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے اور نہ تمہیں ماریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور ہو کر تھک چکے تھے۔ ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا، ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل نے کہا یہ پہلی عہد شکنی ہے، امن لینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ محمد بن اشیش نے کہا کہ نہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقیل نے فرمایا یہ سب محض باتیں ہیں۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اشیش کے ساتھیوں میں عمرو بن عبید بھی تھا جو ان کے ایمان دینے کے مخالف تھا۔ اس نے کہا اے مسلم، جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا، جب پکڑا جائے تو اسے روکنے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا میں اپنی جانوں کے لیے نہیں روتا، بلکہ میں حسین اور آل حسین کی جانوں کے لیے روتا ہوں جو میری تحریر پر ان قریب کوفہ پہنچنے والے ہیں، اور تمہارے ہاتھوں اس بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشیش نے کہا تم نے مجھے ایمان دیا، میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز آ جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو کم از کم تم میری ایک بات مان لو، اور وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین کے پاس فوری بھیجو جو ان کو میرے حال کی اطلاع کرے، آپ راستے سے ہی اپنی اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں۔ محمد بن اشیش نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے ساتھ محمد بن اشیش اپنا وعدہ پورا کیا، ایک آدمی کو خط دے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشیش کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا
जो चीज हो चुकी है वो होकर रहेगी, हम सिर्फ अल्लाह ताला से अपनी जानों का सवाब चाहते हैं और उम्मत के फसाद की फरियाद करते हैं। अलगर्ज ये खत पाकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना इरादा मुलतवी नहीं किया और जो अज़म कर चुके थे उसको लिए हुए आगे बढ़ते रहे। इधर मोहम्मद बिन आशीष इब्ने अकील को लेकर कसरे इमारत में दाखिल हुए। इब्ने ज़ियाद को इतला दी गई कि इब्ने अकील को ईमान देकर आपके पास लाया हूँ। इब्ने ज़ियाद ने गुस्से से कहा, तुम्हें ईमान देने से क्या वास्ता, मैंने तुम्हें इसे गिरफ्तार करने के लिए भेजा था या ईमान देने के लिए। मोहम्मद बिन खामोश रह गए। इब्ने ज़ियाद ने इसको कत्ल का हुक्म दे दिया। मुस्लिम बिन अकील पहले ही समझे हुए थे कि मोहम्मद बिन आशीष का अमन देना कोई चीज नहीं, इब्ने ज़ियाद मुझे कत्ल करेगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, मुझे वसीयत करने की मोहलत दो। इब्ने ज़ियाद ने मोहलत दे दी तो उन्होंने उमर बिन साद से कहा, मेरे और आपके दरमियान कराबत है, मैं इस कराबत का वास्ता देकर कहता हूँ, मुझे तुमसे एक काम है जो राज में है, मैं तन्हाई में बतला सकता हूँ। उमर बिन साद ने इनको सुनने की हिम्मत नहीं की। इब्ने ज़ियाद ने कहा, कोई मजायका नहीं, तुम सुन लो। इनको अलहदा करके मुस्लिम बिन अकील ने कहा, ये काम ये है कि मेरे जुम्मे 700 दिरहम कर्ज है जो मैंने कूफा के फलां आदमी से लिए हुए हैं, वो मेरी तरफ से इसे अदा कर दो। और दूसरा काम यह है कि हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी भेजकर इनको रस्ते से वापस कर दो। उमर बिन साद ने इब्ने ज़ियाद से इनकी वसीयत पूरा करने की इजाजत मांगी तो उसने कहा, बेशक अमीन आदमी कभी खयानत नहीं करता, तुम इनका कर्ज अदा कर सकते हो। बाकी रहा हुसैन का मामला, सो अगर वो हमारे मुकाबले के लिए ना आए तो हम भी इनका मुकाबला नहीं करेंगे, अगर वो आएंगे तो हम इनका मुकाबला जरूर करेंगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ए मुस्लिम, तुमने बड़ा जुल्म किया है। मुसलमानों का नज़म मुस्तहकम और एक कलमा था, सब एक इमाम के ताबे थे, तुमने आकर में तफरका डाल दिया है और लोगों को अपने अमीर के खिलाफ बगावत करने पर आमादा किया। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि मामला ये नहीं बल्कि इस शहर कूफा के लोगों ने खतूत लिखे कि तुम्हारे बाप ने इनके नेक और शरीफ लोगों का कत्ल कर दिया है, इनके खून न हक बहाए और यहाँ की अवाम पर कसरो कैसर जैसी हुकूमत करना चाहिए, इसलिए हम मजबूर हुए कि अदल कायम करने और कुताब सुन्नत के अहकाम को नाफिज करने के लिए लोगों को बुलाएं और समझाएं। इस पर इब्ने ज़ियाद ज्यादा बड़ा फरोख्ता होकर मुस्लिम बिन अकील को बुरा बुरा कहने लगे और मुस्लिम बिन अकील खामोश हो गए। इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि कसरे मर्द के ऊपर की मंजिल पर ले जाओ और सर काट कर नीचे फेंक दो। मुस्लिम बिन अकील ऊपर ले जाए गए। वो तस्बीह इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। इब्ने ज़ियाद के हुक्म के मुवाफ़िक़ इनको शहीद करके नीचे डाल दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करने के बाद हानी बिन अरवा के कत्ल का फैसला किया। इनको बाजार में ले जाकर कत्ल कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने इन दोनों के सर काट कर यजीद के पास भेज दिए। यजीद ने शुक्रिया का खत लिखा और साथ ये भी लिखा कि मुझे खबर मिली है हुसैन इराक के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए जसूस और खुफिया रिपोर्टर पूरे शहर में फैला दो। जिस पर जरा भी हुसैन की तईद का शुबा हो इसको कैद कर लो। दोस्तों, इससे अगले वाली किस्त में हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का किस्सा बयान करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।